हालेलुया। आज जो मेरे कलाम का टॉपिक है, यस्सु का बोया हुआ बीज इब्लीस छीन कर ले गया। क्या कलाम का टॉपिक है? और किसी एक से नहीं, बीसियों से ले गया, सौों से ले गया, हजारों से ले गया, लाखों से ले गया, करोड़ों से ले गया। बल्कि इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं, अरबों से ले गया। मेरे पीछे बोले, यस्सु का बोया हुआ बीज इब्लीस छीन कर ले गया। जरा बताएं कि बीज पास है, और बीज ये कोई आम नहीं है, ये कलाम का बीज है, ये यस्सु का बीज है, ये यस्सु ने बोया है। और यस्सु का बोया हुआ बीज कोई आम नहीं हो सकता। अरे जिस चीज का बीज बोओगे उससे कोई एक ही जिन्स का फल पैदा होगा, मगर यस्सु का कलाम का बोया हुआ बीज कोई एक जिन्स का फल पैदा नहीं करता, बल्कि दुनिया के सारे फल कलाम के बीज पर उग जाते हैं। हालेलुया। तो कलाम के बीज पर दुनिया की हर चीज उग जाती है। तो फिर देख लें, आप इसकी हिफाजत करनी चाहिए या नहीं। अगर कलाम के बीज की हिफाजत नहीं करोगे तो आपने एक ऐसा बीज खो दिया है, छिनवा लिया है, छिन गया है। इब्लीस वो बीज कलाम का आपको मुक्के मार कर ले गया है, आपको झपट कर ले गया है, आपको नुकसान पहुंचाकर, आपसे जोर आजमाई करके इब्लीस जो है वो कलाम का बीज छीन लेता है। तो आइए जरा मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 13वें बाब में जाएंगे और देखेंगे यहाँ क्या खुदा के कलाम के साथ क्या क्या सलूक हुआ। लोगों ने भी खुदा के कलाम के बीज के साथ क्या सलूक किया, और इब्लीस ने भी खुदा के कलाम के बीज के साथ क्या सलूक किया। जी पढ़ दीजिए जरा। उसी रोज यस्सु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। उसी रोज यस्सु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा, कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही। ये जीसस का जो स्टेज बना वो एक कश्ती बना। यीशु ने कहा कि बेहतर यही है कि व्यू बेहतर बनाने के लिए मुझे कश्ती पर बैठ जाना चाहिए। लोग ज्यादा हैं और झील के किनारे सारे लोग खड़े हैं, सारे लोग, और जीसस कश्ती पर हैं। उसने कहा यहां से बेहतर तरीके से लोग मुझे देख सकेंगे और मैं इनको देख सकूंगा जो मैं आज का लेक्चर दूंगा। तो ये बीज बोने का लेक्चर जीसस देने लगे हैं। जी देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोने वाला निकला, जैसे मैं निकल कर आया हूं और यहां आज फिर बीज बोने लगा। बोने वाले कौन हैं? ये कलाम का बीज बोने वाले दुनिया के किसान नहीं हैं, ये नबी हैं, ये रसूल हैं, ये पास्टर हैं, ये मुबश्शिर हैं, ये बाइबल के उस्ताद हैं। ये इस बीज के छट्टे ये लगाते हैं, और आपको पता नहीं
کہ وہ یہ کلام کا بیج کن کن دکھوں سے گزر کر لے کر آتے ہیں، اور آپ کی زندگیوں میں یہ کلام کا بیج بوتے ہیں، اور آپ سنتے ہیں اور سن کر لے جاتے ہیں، اور جاتے ہی راستے میں ابلیس آپ کے اوپر حملے کرتا، آپ کو ورگ لگاتا، آپ کو دھوکے دیتا، اور آپ کی زندگیوں کے اندر سے کلام کا بیج چھین کر لے جاتا۔ مگر جس بونے والے نے بویا تھا وہ کہیں بڑے کٹھن راستوں سے گزر کر آیا تھا، اس کھیت تک آپ تک وہ پہنچا۔ وہ بیج بونے والا کتنے غموں سے نکل کر آیا ہے، کتنی مشکلات سے نکل کر آیا ہے، اس نے وہ کلام کا بیج کس مشکل سے لیا ہے، کتنے وہ خدا کے قریب جانے کے لیے اس نے قربانیاں دی ہیں، پھر وہ بیج ملا ہے، اور اس نے اتنی محنت سے آپ کو دیا ہے، اور آپ نے لیا ہے، اور آپ نے جھٹ پٹ اس کلام کے بیج کو کیا کر دیا ہے؟ کھو دیا۔ بولیں افسوس۔ ہاں، پھر بولیں افسوس۔ آپ نے وہ بیج کھویا ہے جس پر ہر چیز اگ سکتی ہے۔ جب آپ سے کلام کا بیج چھنے گا نا، سب سے پہلے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ کے چہرے مرجھا جائیں گے، سوج جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر سے کوئی کلام کا بیج چوری ہوا ہے۔ ابلیس نے وہ سکون چھین لیا، اور جب بیج چھنے گا کلام کا تو سکون چھنے گا۔ جب کلام کا بیج چھنے گا تو آپ اپنی وہ ایک پرسکون جو روح ہے اس کے اندر ہلچل پیدا کر دیں گے، آپ گلٹی ہو جائیں گے، آپ کو گلٹی محسوس ہوگی۔ آپ یسوع نے کہا میں کسی کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، بلکہ میرا کلام جو سب کو کیا کرتا ہے؟ مجرم بھی ٹھہراتا ہے اور بری بھی ٹھہراتا ہے۔ کلام کا بیج، ارے کلام کے بیج میں سب چیزیں اگتی ہیں، یہ کیوں کھو دیا؟ داؤد نے کہا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف، ارے یہ کلام تو دل کی تجوری میں، روح کی تجوری میں، زندگی کی نیچر فطرت کی تجوری میں ارے لاک کرنے والا ہے، جو آپ نے لاک نہیں کیا۔ اور کلام آتے ہیں سنتے ہو، بڑا ہی مزہ آیا جی پائی صاحب جی، بہت پیارا کلام سنایا، وہ اسی تے پیارا سنایا ہے۔ آپ نے اس بیج کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کلام کی دھجیاں اڑائیں، انسلٹ کی، بے عزتی کی، اور جس نے کلام کی بے عزتی کی اس نے خدا کی بے عزتی کی۔ جس نے کلام کو عزت نہیں دی اس نے خدا کو عزت نہیں دی۔ ارے میرے کلام کا ٹاپک ہے یسوع کا بویا ہوا بیج ابلیس چھین کر لے گیا، لے گیا وہ۔ اب غور کرنا ہے، داؤد کلام کو کون سی جگہ دیتا ہے؟ دل۔ ابلیس نے لوگوں کے دل ڈھیٹ کر دیے، یہ کلام کو قبول نہیں کرتا، لیتا ہے، اندر رکھتا ہے، پھر اگل دیتا ہے، دل الٹی کرتا ہے۔ آپ کے دل کیا کرتے ہیں؟ الٹی کرتا ہے۔ کھانے کی الٹی کہاں سے ہوتی ہے؟ منہ سے۔ کلام کی الٹی کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ بولیں افسوس۔ ارے کچھ لوگ بیج کھونے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کھویا۔ ارے کھویا نہیں تو پھر تمہارا اطمینان، سکون کہاں گیا؟ شور کہاں سے آ گیا؟ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، جادوگریاں کہاں سے آ گئیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کلام کا بیج کھویا ہے، اور یسوع کا بویا ہوا بیج
یہ کلام کا بیج اگر آپ کھوئیں گے نا، اس پر دولت اگتی ہے۔ کلام کے بیج سے کیا اگتا ہے؟ کلام کے بیج سے گروسری اگتی ہے، کلام کے بیج سے سکون اگتا ہے، کلام کے بیج سے پراپرٹی اگتی ہے۔ ارے اس نے کہا ہو جا، سب کچھ کلام سے ہی بنایا نا خدا نے۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور کہا روشنی، کیا کیا؟ کلام کیا۔ کلام جب وہ کرتا ہے، وہ کلام کرتا ہے تو اس سے تو چیزیں اگ جاتی ہیں۔ ارے جو کہتا ہے آسمان ہو جا، کس سے بنایا؟ تو آپ نے وہ بیج کھویا ہے۔ اگر آپ اس کلام کی حفاظت، محافظت، تحفظ نہیں کریں گے تو آپ کا دل خالی، اور اس کے بعد وہ دل بنجر ہوگا، اور پھر اس میں کچھ نہیں اگ سکتا۔ اس میں پھر ابلیس کی چیزیں اگے گی، ابلیس کی فطرت اگے گی، ابلیس کے معاملات اگیں گے، ابلیس کے وہ سارے پروجیکٹس اگیں گے آپ کے دل میں، کیونکہ آپ نے اس کلام کو عزت نہیں دی۔ اور پڑھیں جی پھر، اور بونے والا کچھ، جی دیکھو ایک بونے والا نکلا۔ سمجھ آیا بونے والے کون ہیں؟ بولیں کون بوتے؟ بونے والے کون ہیں؟ خدا، یسوع، پاکرو، نبی، رسول، چرواہے، استاد، مبشر، نبی، شاگرد، یہ کلام کے بیج کے بونے والے ہیں، جنہوں نے آپ کو وہ بیج دیا جس کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا۔ جی آگے پڑھ دیجئے۔ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے، بوتے وقت کچھ دانے راہ کے، ارے یہ دانے بہت قیمتی ہیں، یہ سونے کو اگا لیتے ہیں، یہ دانے یہ زندگی کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ خدا کا کلام کے جو دانے ہیں، خدا کے کلام، یہاں دانے کلام کی طرف اشارہ ہے، بیج کلام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ خدا کے کلام کا بیج، یہ کلام کے دانے آپ کی زندگی میں ہر دنیا کی چیز اگا سکتے ہیں۔ جی آگے پڑھ دیجئے۔ دانے کچھ کہاں گرے؟ راہ کے کنارے گرے، راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ راہ کے کنارے گرے۔ یہ راہ کے کنارے کے جو راس باز لوگ ہوتے ہیں نا، وہ 1-2 منٹ کے راست باز ہوتے ہیں، 2 دن کے، 4 دن کے، 5 دن کے، 6 دن کے، بس ان سے کوئی توقع۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں سر جی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہا جی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ وہ کون سے راست باز ہیں؟ 2 مہینے کے، 4 مہینے کے، 6 مہینے کے، 1 سال کے، بس راہ کے کنارے کے وہ لوگ ہیں۔ اور بیج بویا جاتا ہے، قبول ہوتا ہے، اور اس کو ساتھ ہی ابلیس چھینا جھپٹی کر کے بیج کو وہ لے جاتا ہے، اور پھر وہ ویسے کہ سادھو سندر سنگھ امریکہ گیا، اور اس نے امریکہ کے لوگ دیکھے بڑے امیر ترین، اور چرچز سادھو سندر کے دور میں امریکہ میں جو چرچ تھے بھرے ہوتے تھے۔ تو وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بھی کوئی چج کا راست باز نہیں ہے، سڑے پادری سمیت ایک بھی کوئی چرچ میں صحیح راست باز نہیں ہے۔ اور اس نے اگلے دن پھر اس چرچ میں کلام سنانا تھا، وہ کہیں سمندر پہ گیا، وہاں سے اس نے ایک پتھر نکالا اور اس چرچ میں لے گیا، اور اس چرچ کے سامنے وہ پتھر اس نے ہتھوڑے سے توڑا، اور وہ 2 ٹکڑے ہوا،
اور اس نے کہا دیکھو یہ پتھر آپ کو پتا ہے میں کہاں سے لایا ہوں؟ جی کہاں سے لائے ہیں؟ میں سمندر سے لایا ہوں، نہ جانے کتنے سالوں سے یہ پتھر کہاں ہے؟ پانی میں۔ جب توڑا تو اندر سے خشک کا خشک۔ ارے جب تک آپ کلام اور آپ شیر و شکر نہیں ہو جاتے، مکس اپ نہیں ہو جاتے، کلام کا بیج آپ میں مکس نہیں ہوتا، آپ کلام کے بیج میں مکس نہیں ہوتے، کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کے ساتھ ایک ہونا پڑے گا، جیسے شکر کو چائے میں پانی میں گھولتے ہیں نا، تو شکر اس میں اور پانی اس میں، شکر چائے میں اور چائے شکر میں ایک ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا اس میں سے اب وہ شکر کدھر گئی اور پانی کدھر گیا۔ ارے کلام کا بیج ایسے مکس کرو اپنی زندگی میں، یہ نہیں کہ ابلیس آپ کے تماشے بناتا جائے، آئے دن تماشے، آئے دن تماشے۔ لہذا ذرا پڑھ دیجئے تو پتھر اندر سے خشک کا۔ تو پھر صادق نے کہا کہ مجھے معذرت کے ساتھ کہ یہ امریکہ کی جس کلیسیا میں کھڑا ہوں یہ اندر سے ایسی ہے، اندر سے ایسی ہے۔ جی آگے پڑھ دیجئے ذرا۔ اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے تو دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے چگ لیا۔ پرندوں نے چگ لیا۔ پرندے یہاں پرندے کون ہیں جی؟ ہیں؟ شیطان دے کان، شیطان دیاں چڑیاں، شیطان کی چیلیں، شیطان کی چیلیں یہ آپ کے اوپر منڈلائیں گی، اور جو بیج بویا ہے آپ کی زندگی میں، اور یہ پہلا گروپ ہے جس کی زندگی میں بیج بویا گیا اور اس نے تھوڑی دیر بھی ان کے پاس رہنے نہ دیا، اور آپ خالی کے خالی ہو جائیں گے، اور راہ کے کنارے کے جو لوگ ہیں وہ ایک دم سے ادھر سنا ادھر کچھ اور ادھر کچھ، ادھر یس اور ادھر نو۔ ارے یہ کیسی زندگی ہے؟ کوئی مصمم ارادہ رکھنے والی زندگی، کوئی مصمم طریقے سے چلنے والی زندگی ہونی چاہیے۔ پل میں کچھ اور پل میں کچھ، یہ راہ کے کنارے والے لوگ ہیں جن میں چھٹا تو لگا ہے، پر چھٹا لگتے ہی انہیں پھٹے چک دیتے ہیں ابلیس نے۔ ایسی زندگیاں ایکسپائر ہو جائیں گی، جو میں کہتا ہوں کہ لہذا کچھ لوگ اتنے لو کریکٹر کے، لو ڈیسیژنز کرتے ہیں کہ وہ ان کی سمجھ وہ آؤٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہیں کچھ اور کہیں کچھ۔ جی آگے پڑھ دیجئے ذرا۔ یہ تو پہلا چھٹا تھا، پہلا چھٹا کدھر گرا ہے؟ راہ کے کنہوں نے چگ لیا؟ پرندوں نے۔ پرندے آئے ہیں، اور یہ پرندے وہ نہیں ہیں، یہ نظر نہیں آتے، یہ نظر نہیں آتے آپ کے سر پر جب اڑتے ہیں نا، یہ نظر نہ آنے والے، آسمان پر خدا نظر نہیں آتا اور زمین پر شیطان نظر نہیں آتا، مگر خدا بھی ہے اور شیطان بھی کتنے ہوئے ہیں؟ یہ نظر نہیں آتے۔ یہ پرندے جب آتے ہیں تو نظر نہیں آتے، مگر ہوتے ضرور ہیں آپ کے دماغ میں، آپ کی روح میں، آپ کی نیچر میں، آپ کی فطرت میں۔ آپ کو یہ ڈسٹرب کریں گے اور آپ سے یہ قیمتی کلام چھین کر لے جائیں گے۔ جی آگے پڑھ دیجئے ذرا۔ اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے۔ کچھ پتھریلی زمین پر گرے۔ یہ چھٹا کدھر گرا ہے کلام کا؟ یہ دوسرا چھٹا پتھریلی زمین پر گیا ہے، اور پتھریلی زمین سے مراد اڑیل، ضدی، پتھر کے دل والے لوگ۔
दूसरा छट्टा किधर गिरा है? पत्थर के दिल वालों पर गिरा है, हैं? पत्थर के दिल वालों पर यह बीज गिरा है, जिनका दिल आधा पत्थर का है और बीच में थोड़ी थोड़ी कहीं मिट्टी भी है। और बीज थोड़ी मिट्टी में तो नहीं उगता ना। क्यों नदीम करामत साहब, तुसी पिंडों आए हो शहर च, हैं? थोड़ी मिट्टी में बीज नहीं उगता। थोड़ी सी दुआ, थोड़ी सी रास्तबाजी, थोड़ी सी रूहानियत में कहां बीज उगता है? अरे बीज उगाने के लिए आपकी स्पेशल एक रास्तबाजी होनी चाहिए, एक स्पेशल खास दुआ होनी चाहिए, खास तर्ज जिंदगी होनी चाहिए, फिर ये जमीन पर उगता है। अरे ये पथरीली जमीन जो होती है, ये ज्यादा पत्थर की होती है और थोड़ी मिट्टी की होती है। बीच में पत्थर भी होते हैं और मिट्टी भी होती है। ये नहीं उग सकता, ये नहीं। पहला तो उगा ही नहीं, वो तो आया परिंदे उठा के ले गए। और अगर आज परिंदे खुदा का बीज कलाम आप से उठा कर ले गए हैं, तो फिर एक दिन आप भी उठाए जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या खोया है। वो बीज खो दिया जिससे हम खुद भी उग सकते हैं और हमारी सारी ब्लेसिंग्स और हमारी नस्लों की बरकतें इस कलाम के बीज से उग सकती हैं। इस कलाम के बीज को जगह दें अपने दिल में, जैसे दाऊद देता है। जी आगे, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से, गहरी मिट्टी नहीं मिली उन्हें, और इस वजह से, गहरी मिट्टी से मुराद क्या है? गहरी रूहानियत, गहरी बर्दाश्त, गहरा सब्र। उनको गहरी मिट्टी नहीं मिली, पथरीली मिट्टी मिली है, पथरीली जमीन मिली है। इस वजह से वो बीज नहीं उगा, वो बीज उग ही नहीं सका। और खुदा का वो कलाम, यीशु का बोया हुआ बीज उनकी जिंदगी में उगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास गहरी मिट्टी नहीं, उनका दिल पत्थर का है। और अक्सर मैं कहा करता हूं, पत्थर पर बीज उगा नहीं करते। पत्थर जरखेज नहीं हो सकता। पत्थर कैसे जरखेज हो सकता है? पत्थर से कैसे बीज उग सकता है? जब पत्थर है तो वो सिर्फ पत्थर ही है, वो कुछ उगा नहीं सकता। कहें खुदा मेरा दिल मिट्टी का कर दे। बोले नियामत साहब बोलो, मेरा दिल मिट्टी का बना दे, ताकि कलाम का बीज उग सके। आगे पढ़ दीजिए। गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा है। जल्द, अच्छा ये उगते हैं ने, ये दूसरे छट्टे वाले लोग उगते हैं, मगर उगते चंद रोजा है। ये चंद रोजा है। हो आपको 15 दिन ये इतने रूहानी लगेंगे कि लगेंगे ये पादरी से भी ज्यादा ही रूहानी है। आपको ये 15 दिन इतने रूहानी लगेंगे कि लगेंगे कि बुआ जी से भी ज्यादा रूहानी है, इतने रूहानी लगेंगे। मगर नाल ही 15 दिन तो बाद फिर वही काम, वही तरीके। कल पता नहीं मैं कहीं बैठा था, किसी ने बड़ा प्यारा जुमला बोला। हाँ, स्कॉटिश गार्ड साहब के मैं घर गया था, तो उन्होंने कहा जी कि जे ते कोई तरीके नाल तुसी कुछ जिंदगी गुजारना चाहते हो सुकून लई, ते सबर ना लगे चलो। ते जे तुसी फुर अमरीका, ते वही पुराना तरीका। अगर तो आप सब्र और इस्तकलाल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदावंद की रफ्तार के साथ, अरे खुदा हमारा चरवाहा है,
آپ دیکھیں کہ آپ کا خدا چرواہا کس رفتار سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ اسی رفتار سے اس کے ساتھ چلیں۔ یہ نہیں خدا چرواہا پیچھے ہے اور تسی دوڑا لائی ہوئی ہیں۔ اگر تو زندگی میں سکون، آرام اور لیگل طریقے سے ہم کچھ پانا چاہتے ہیں تو پھر تو صبر و استقلال سے چلو، تے جے پھر امریکہ تے پھر وہی پرانا طریقہ۔ تو یہ چند روز کے لیے ہوتے ہیں ایسے راست باز، ایک بہت مضبوط نہیں ہوتے، اور ایسے لوگوں پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگوں کو بندہ کیا مذہبہ پہ لائے، 15 دن بعد پھر تسی وہی پرانے طریقوں پہ چلے جانا ہے، پورا امریکہ اور پرانا طریقہ، اور پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے، اور آگے بڑی پیاری بات ہے، اور جب سورج نکلا جب سورج نکلا تو جل گئے۔ اچھا، یہاں سورج سے کیا مراد ہے؟ مصیبت۔ گڈ۔ یہاں سورج سے کیا مراد ہے؟ جب سورج نکلا۔ ارے ابھی میں بیج بو رہا ہوں نا، ہلے کوئی سورج نہیں جو نکلیا، ابھی کوئی کار جان گئے تے ویکھو پھر سورج نکل دے، چاند نکل دے، تارے نکل دے، آگ نکل دی، سورج چمکے گا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ جو چھٹا دوسرا لگایا گیا ہے پتھریلی زمین پر، اور اس کے اندر پتھر زیادہ ہیں، گہری مٹی نہیں ہے، گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے۔ ہائے ہائے ہائے، جل گئے۔ وہ خدا کے کلام نکلے نا دل سے تو وہ ان کے احساسات جل گئے، وہ روحانی جذبات جل گئے، وہ روحانی چاشنی، روحانی اٹریکشن جل گئی، سیٹسفیکشن جل گئی، کیونکہ کیا نکلا ہے؟ سورج نکلا ہے۔ کیا نکلا ہے؟ سورج۔ آپ نے کہنا ہے سورج نکلا ہے۔ کیا نکلا ہے؟ سورج۔ یہ کون سا سورج ہے؟ آزمائش، مصیبت کا۔ ہو یہ سورج نکلتا عجیب عجیب طریقے سے اور عجیب عجیب اچھا، یہ سورج کہاں سے نکلتا ہے جی؟ کون سی سائڈ سے؟ مشرق سے۔ غروب کدھر ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ مگر یہ سورج ایسا سورج ہے، یہ ابے چو نکل آتا ہے۔ آپ کو پتا چلے گا آج ابے وچوں سورج چمکیا، آج بیوی کے بیچ میں سے سورج چمکا، آج یہ رشتہ داروں کے اندر سے سورج چمکا ہے، لہذا چھتری لے لو۔ تیز سورج چمک رہا ہو نا، یہ گورے، میں نے گورے گورے بندوں کو دیکھا ہے، وہ اپنی سکن کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اور گرمیوں میں بھائی سلیم تو گلوز ہی نہیں اتارتے۔ میں کہ یہ کی کر دے ہر وقت، نہیں میرے ہاتھ بہت پیارے نے، گورے نے، یہ کالے ہو جان گے۔ وہ میں کہ جی چھڈو جی، ہون تو کالے تھوڑے جے، بلیک اینڈ وائٹ بھی اچھے ہوندے نے۔ وہ گلوز ہی نہیں اتارتے۔ جب سورج نکلے رشتہ داروں کے اندر سے گلوز پہنے، چھتری لے لیں، اگے پیچھے نس جاؤ، تے جے اس سورج اگے کھلوتے رہے اور سورج تواڈے بھابی چو نکلے ہے، تواڈی بہن چو نکلے ہے، تواڈے پیو چ نکلے ہے، یہ سورج آئے دن چمکتا رہتا ہے، اور اس کے غروب ہونے کا اور طلوع ہونے کا کوئی وقت نہیں۔ آئے آئے آئے، بولے افسوس، اس کا کوئی ٹائم نہیں۔ ارے یہ سورج تو پورب سے نکلتا ہے، پچھم کی طرف غروب ہو جاتا ہے، مگر یہ مصیبت، غم، پریشانی کا جو سورج ہے، آزمائشوں کا سورج کسی وقت بھی نکل سکتا ہے۔ تو تسی سمجھ لو جی، لو بھائی جون دا تے مئی دا مہینہ آ گیا،
وہ آپ کی زندگی میں کسی وقت بھی مئی کا جون کا مہینہ لے آئیں گے اور آپ کے چہرے پہ حبس اور اداسی اور چھا جائیں گی آپ اس سورج کی وجہ سے. پھر سے ذرا پڑھیں جی دوسرا چھٹا. اور کچھ پتھریلی زمین پر ختم کریں اور تیسرے چھٹے پر چلیں. اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے. جلد اگ آئے. میں اس دن بہن رشیدہ کو کہہ رہا تھا اور کئی بہنوں کو میں کہتا ہوں تسی ترقی کر کے وڈی ٹیم چ آؤ گے یا چھوٹی ٹیم چ ہی رہنا ہے؟ تو قائم رہو، اگتے رہو، پھلتے رہو، ترقی کرتے رہو، اور پھر آپ جونیئر سے کیا بنو گے؟ سینئر بنو گے، بڑی ٹیم میں آؤ گے. نہیں تو پھر بڑی ٹیم میں تو پھر گہرے مٹی نہ ملی. گہری مٹی ملنی چاہیے. گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے. جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے. یہ اندروں روح ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ویسے موٹے تازے روٹی سے ہوتے ہیں، مگر جب کلام کا بیج ان کے اندر ابلیس لے جاتا ہے تو اندروں روحاں انہاں دیاں سک جاندیاں نے. سکی روح نو پرکھ لیندے ہو؟ سکی روح، سکا بندہ، موٹا بندہ، سکی عورت، موٹی عورت تے ایک دم تے پتہ چل جائے کہ بھائی جی یہ موٹی عورت ہے، یہ پتلی عورت ہے، یہ سکا بندہ ہے، یہ موٹا بندہ ہے. مگر کون سی چیز آپ کو بتائے گی کہ اس کی روح اندر سے سکی ہے، مرجھائی ہوئی ہے، اداس ہے، غم زدہ ہے، پچھتاوے میں؟ ارے آپ کی روحوں کی تازگی، آپ کی روحوں کی خوبصورتی تو اس کلام کے بیچ سے ہے. جب آپ اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے تو پھر آپ اندر سے تر و تازہ ہوں گے، موٹے تازے ہوں گے، اور یسوع کو پتہ چل جائے گا اور لوگوں کو بھی، پاسٹروں کو بھی، بیج بونے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا. ایک ماں باپ اپنے بچے کو دیسی گھی کھلائے، دہی کھلائے، لسی پلائے، سیب کھلائے، ہر طرح کا ملک شیک پلائے، باداموں کا شربت پلائے، کاجو، چلغوزے، اے چیزاں آج کل خریدیاں جاتی ہیں نا. چلغوزہ پچھلے دن 16,000 روپے کلو ہو گیا سی. کتنا؟ ہائے 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 ہائے. یہ چیزیں اگر ایک ماں باپ اپنے بچوں کو یہ دے تو بچوں کے چہرے پر لالی بتاتی ہے، مگر جیڑی میک اپ دی لالی ہوئے گی وہ بھی پہچانی، وہ منہ بچی دا تو وہ بچے دا تو وہ تے اندروں پیلا نکلتا ہے. ارے اندر کی جو انسانیت ہے خدا کے کلام کے بیج کو لینے سے، رکھنے سے، حفاظت کرنے سے اور اس کے پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. چوتھے چھٹے پہ میں نہیں بولوں گا اچھی زمین پر، مگر تیسرے چھٹے پر میں بولوں گا. یہ لوگ بھی اکثر برگشتہ ہو جاتے ہیں. یہ پہلے دو چھٹوں والے لوگوں سے بہتر ہیں. تیسرا چھٹا پڑھیں جی ذرا. اور کچھ جھاڑیوں میں گرے. جھاڑیوں، اس ذرا جھاڑیوں کو سمجھنا آپ نے. یہ بھی بیج گرا ہے کیسے لوگوں میں؟ جھاڑی دار لوگوں میں. کچھ بیج جھاڑیوں میں گرا. یسوع نے کسی کو اپنے کلام کے بیچ سے محروم نہیں رکھا. انہوں نے کہا یار جتھے جتھے جاندہ ہے جاوے، جڑا سنبھال لے گا انہوں لگ لو جائے گی روحانی. ہاللیلویا. پتہ چل جائے گا کلام کے بیچ کی طاقت کیا ہوتی ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں روشنی ہو جا تو روشنی ہو جاتی ہے. اور عبرانیوں کے خط کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہے اس نے کائنات کو اپنے کلام کی قدرت سے، یعنی کلام سے سنبھالا ہے. تو کلام کا بیج جی
کیا پڑھا جی؟ کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا. اچھا، پچھلے 2 چھٹوں کی تھوڑی تھوڑی تفسیر یسوع وہاں بھی کر گیا، اور یسوع نے تیسرے چھٹے کی کوئی تفسیر ہی نہیں کی. وہ گھر میں یسوع گیا ہے تو شاگرد کہتے ہیں گھر میں جا کے پڑھ دیجئے، شاگردوں نے 10ویں آیت. اچھا، تیسرے چھٹے کی سمجھ نہیں آئی. ویسے تو ساری تمثیل کی انہیں سمجھ نہیں آئی تھی، مگر پہلے چھٹے کی تھوڑی سی تفسیر کر دی، دوسرے چھٹے کی بھی تھوڑی سی تفسیر کر دی. شاگردوں کو پھر بھی پوری سمجھ نہیں آئی. تیسرے چھٹے کی تفسیر ہی نہیں کی یسوع نے. اور پھر یسوع گھر جا کر بیٹھا، سارے 12 شاگرد یسوع دے دوالے نا بہ گئے. تو کیا کہتے ہیں جی؟ پڑھ دیجئے ذرا. شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی. کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، ہاں جی، اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا. جی، اور اس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا، ہاں جی، جو اس کے پاس ہے. تو یہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ جو تو باتیں پیچھے کر کے ہے نا، کشتی پہ بیٹھ کے لیکچر تو نے دیا ہے، ساڈی سمجھ یسوع نے کہا لے لو. یہ تانوں نہیں سمجھ آئی. آگے جھیل کے کنارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، تو یار انہوں نے پھر کی سمجھ آئی ہوئے گی. مگر کچھ لوگ کلام سن کے اپنا دماغ لڑا کر اس کو اور زیادہ سمجھ لیتے ہیں. اب پرسوں میں باجی نگت کے گھر گیا، ان کے بیٹے نے ایک خواب دیکھا، تو وہ مجھے بتایا گیا، انہوں نے بتایا، اور مجھ سے بہتر انہوں نے اس کو اس کا مطلب بتایا ہوا تھا. پھر میں نے، کیونکہ جب سیمی نے اگلی باتیں کی تو پھر میں بھی سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا جو باجی کہہ رہی ہے. پھر اس پہ میں نے مزید روشنی ڈالی. لہٰذا کبھی کبھی تو خود ذہن لڑا کر خدا کے کلام کی تمثیلوں کو سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ سمجھ آئے تو وہ یسوع نے ان کو جا کر گھر میں یہ چیز سمجھائی. اور جھاڑیوں کی کیا تفسیر کرتا ہے وہ، اور ذرا 22-23 آیت پڑھ دیجئے ذرا. یہ جھاڑیوں والے محفوظ رہیں جی، یہ بڑے روحانی ہوتے ہیں. اور جو جھاڑیوں، ایک سیکنڈ، یہ جو تیسرا چھٹا ہے نا، یہ بڑے پیور لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، گہرے لوگ ہوتے ہیں، دعا گو ہوتے ہیں، گناہ سے نفرت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، گرجے کے ساتھ، پادری کے ساتھ یہ چلتے ہیں، یہ بڑے گہرے ہوتے ہیں. مگر پرابلمز یہاں بھی آتی ہیں، مگر بڑی دیر کے بعد. مضبوط لوگوں کو شیطان جلدی نہیں چھیڑتا. تے جڑا چاند روزہ ہوتا ہے نا، انہوں کہتے ہیں انہوں تو جدو دل کرو لمحے پالو، جب دل کرے اس کو برگشتہ کر لو. مگر جو بیج تیسرے چھٹے کا گرا ہے نا، یہ لوگ اتنے کمزور، یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ بڑے آرام سے 5 سال چھپیا رہے گا تھوڑے پیچھے. تے تسی کہو گے اے خدا تو نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. اسے گھیرے ویچی شیطان چھپیا ہوا ہے. انہوں والے نظر نہیں آنا، نظر آیا جنہیں ادھر رولا پا دینا ہے، اے شیطان دور ہو، اے شیطان دور ہو، اس کو نظر نہیں آنا. یہ لوگ بڑے جی. پڑھ دیجیے ذرا تفسیر یسوع نے پھر گھر جا کر شاگردوں کو سمجھائی اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں. اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا، اور جو جھاڑیوں میں، وہاں یسوع نے کہا اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا. بڑی بند سی بات ان کو سمجھ نہیں آئی. پھر یسوع نے بڑی ڈیٹیل سے تفسیر گھر میں جا کے اس کی کھولی. جی. اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا، جھاڑیوں میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے. یہ لوگ کلام سے پیار کرتے ہیں، یہ کلام کو گلے سے لگاتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، اس کی بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں، کلام پر گفتگو تحقیق کی میٹنگز کرتے ہیں.
یہ کلام سے پیار کرتے ہیں یہ تیسرے چھٹے والے لوگ. اور شیطان چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے یار یہ پیار ذرا گوڑا ہے کلام نال, انہوں میں جلدی اڑنگا نہیں مار سکتا, کیونکہ یہ کلام کی گہرائیوں کو گہرائیوں سے سنتا ہے, گہرائیوں سے سمجھتا ہے اور گہرائیوں سے عمل کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے تالیاں بجائیں. بولیں افسوس, پر اینڈ ان کا بھی اچھا نہیں ہوتا, اینڈ ان کا بھی اچھا نہیں ہوتا. یہ بھی وہ چھین کر دور کر دیتا ہے خدا سے, اینڈ ان کا بھی اچھا نہیں. ذرا سنیں اس کی تفسیر یسوع نے کی اور پھر میں بھی کرتا ہوں. جی یسوع کی تفسیر میں کروں گا. اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب, ہاں جو جھاڑیوں میں بویا گیا جو کلام سنتا ہے. میں سننے کی کیا تفسیر کی ہے؟ یہ سنتے گہرا ہے, سمجھتے, آپ نے کہنا گہرا ہے, یہ سنتے گہرا, سمجھتے گہرا, عمل گہرا کرتے. اتنے پتھر کوئی بھی نہیں سی, اس زمین پر کوئی پتھر نہیں تھا, کوئی پتھریلی زمین نہیں تھی, کوئی پرندے نہیں آئے, اتنے وڈا استاد ہی آیا ہے. مگر 8-9 سال بعد چھپ کے آیا, چھپ کر آیا, اور وہ کہتا ہے کہ اس کو چلنے دو, جہاں کہیں میں سمجھوں گا مناسب اپنی جھاڑیوں کے جال کیا کروں گا, پھینکوں گا, یا خدا کے پھینکے ہوئے جال کے اندر یہ دل برداشتہ ہو جائے گا. ذرا غور سے سنیے گا, یہ جھاڑیاں 2 طرف سے ہوتی ہیں. یہ خدا کی طرف سے بھی جھاڑی ہو سکتی ہے, یہ شیطان کی طرف سے بھی جھاڑی ہو سکتی ہے. شیطان بھی جھاڑیاں پیدا کرے گا اس جگہ پر, جی, اور خدا بھی جھاڑیاں پیدا کرے گا. اور ایسے لوگوں کی زندگی میں زیادہ جھاڑیاں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں. میں 100% آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں, نہیں تو بعد میں مجھ سے آپ اس پر بحث کر لیجئے گا. یہ تیسرے چھٹے والے لوگوں کے زندگی میں جھاڑیاں شیطان کی طرف سے کم ہوتی ہیں اور خدا کی طرف سے. ان جھاڑیوں کو ہم نے کاٹ کاٹ کر برداشت کر کر کے اسی کے اندر سے ہم نے کھلنا ہے, پھلنا ہے. اور اس بیج کو جو سالوں سے آپ کے اندر ہے آپ نے سنبھالا ہوا ہے. اور خدا بھی کہتا ہے یار بندے نے لے 10 سال ہو گئے کلام کا بیج سنبھالا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہنوک کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ہنوک 300 سال تک خدا کے ساتھ. یار تالیاں بجاؤ یار, کیا بیج سنبھالا ہے یار, کیا بیج سنبھالا ہے اس نے. 300 سال تک ہنوک خدا کے ساتھ لکھا ہے, یا ساتھ لکھا ہے, ساتھ چلتا رہا. ارے یہ ہنوک کتنا روحانی تھا, اتنا. ارے میں کہتا ہوں کہ ہم 20 سال خدا کے ساتھ چل لیں نا تو ہم کہنا شروع ہو جاتے ہیں اگر برگشتہ نہ ہو تو, خداوند 20 سال ہو گئے میں برگشتہ نہیں ہوا, تیرے ساتھ چل رہا ہوں. تو ہم سنانا شروع کہ ابھی تک تو نے برکت, وہ جو برکت ہونی چاہیے, تو خدا کہتا ہے یار حلالی برکت جڑی ہے نا وہ ذرا آرام نالی میں دینا, تے جو غیر حلالی جو ہوتی ہے نا برکت, اس کو پھر امریکہ تے وہی پرانا طریقہ. ارے خدا نے دیکھا کہ ہنوک نے میرا آج کتنے حملے ہوئے ہوں گے جی ہنوک پہ, 303 صدیاں وہ بیج سنبھال کر, اور خدا کو اتنا پیار آیا. خدا نے کہا ادھر آؤ یار. کہتا یار میرا ہنوک وہ
تالمود کی کتاب میں نے پڑھا کہ ہنوک 15 دن خدا کی حضوری میں رہتا تھا، اور جس دن ہنوک نے کہیں سے گزرنا ہوتا تھا لوگ آگے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، آج ہنوک نے تو لنگنا ہے۔ اتنی حضوری، اتنا جلال اس کے اوپر ہوتا تھا۔ اور ایک دن وہ گیا ہے دعا میں، تنہائی میں گیا ہے، خدا نے کہا ہنوک لے جاؤں تینوں زندہ ہی۔ ہائے تالیاں ہنوک کے لیے، تالیاں جی۔ ہنوک کیا تو جانا چاہتا ہے کہ میں تجھے زندہ یا اسی وقت اوپر لے جاؤں؟ کہتا ہے خداون یہ دن تے سونی کوئی گل ہی کوئی نہیں، تے کہندا تیری خوبصورت بیوی، چھڑ یار برے بچے تیرے، چھڑ لے جا مجھے۔ ارے ایسا عاشق میں نے دنیا میں نہیں دیکھا جو کہتا ہے لے جا مجھے، لے جا، زندہ لے جا۔ زندہ لے گیا اس کو۔ ارے بیج کتنے سال سنبھالا؟ 300 سال سنبھالا، اور ہنوک کو خدا نے جپا ڈالا، بغل گیر ہوا، اور اپنے ہنوک کو زندہ ہی آسمان پر لے گیا۔ کل میں پارک میں جب میں اسلام آباد گیا تو میں نے کہا چلو پہلے پارک میں بائبل پڑھ لیتا ہوں، پھر سیکورٹی گارڈ صاحب کے گھر وزٹ کرتا ہوں۔ تو میں نے جا کے، ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، میں نے ابھی جو روٹین کی میں سٹڈی کر رہا ہوں، پیدائش سے لے کے میں ابھی پھر پہلے تواریخ تک پہنچا ہوں۔ ابھی میں نے بائبل کھولی تو تواریخ کی کتاب کا پہلا چیپٹر، پہلی آیت میں 10 پشتیں لکھی ہوئی تھیں۔ آدم سے شروع کی بات اور 13 لکھی ہوئی تھی، اور 10ویں پشت جو تھی وہ نوح کے بیٹے تھے۔ اور جب میں نے پڑھا نوح ہے کون تھا، اور نوح ہنوک کا پڑپوتا تھا۔ نوح کون تھا؟ ارے ہنوک پردادے کی بلیسنگز۔ نوح ایسے ہی نہیں تھا راست باز، انہوں اپنے پردادے دیاں روحانی گلاں یاد سا۔ ارے نوح گواہ ہے کہ میرا پردادا زندہ آسمان پر گیا ہے، اسی لیے تو ساری دنیا برگشتہ ہوئی، پر نوح برگشتہ نہیں ہوا۔ یہ پڑپوتا تھا کس کا؟ جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ پہلا تواریخ اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں آپ کو مل جائے گا کہ یہ اس کا پڑپوتا تھا۔ لہذا جھاڑیاں کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ یہ روحانی زندگیوں میں ہوتا ہے، یہ روحانی لوگ ہوتے ہیں۔ جھاڑیاں خدا کی طرف سے بڑی دیر بعد وچوں پھر کی اٹھتا ہے، انہی جھاڑیوں میں سے سانپ اٹھتا ہے۔ وہ نہیں پھر دیکھتا یہ 20 سالہ پرانا روحانی ہے یا 30 سالہ پرانا روحانی ہے یا 40 سال پرانا روحانی ہے۔ اور جب سلیمان برگشتہ ہوا ہے نا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا پڑھ کے نا، میں بائبل پڑھ رہا تھا۔ سلیمان جب برگشتہ ہوا ہے، ایسا برا برگشتہ ہوا کہ انہیں انی پا دیتی ہے ملک چ۔ ہیکل بھی آپ ہی بنائی تے ایک دی بیوی سی، وہ کہندی جی ایسے ہی ہیکل دے سامنے ایک پہاڑ ہے، میرے دیوتا دا مندر بھی بنا ہے۔ وہ تو ویسے تھوڑا بڈھا ہو گیا سی، بڈھے شور دی گھٹ چلتی ہے۔ کیوں جی باجی صفیہ؟ حالے تو ویسے تھوڑے شور جوان ہی نے، مطلب کہ بوڑھے وہ ہوتے ہیں جو 70 سال دا ہو گیا ہے، 70 سال دے بڈھے دی گل گھٹ چلتی ہے۔ دسو نا جی، لگتا ہے نا جی سلیمان بوڑھا ہو گیا۔ ایک بیوی نے کہا کہ مجھے، اور اس نے ہر بیوی کے لیے مندر بنا دیا۔ بولے افسوس کی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یار یہ ایڈا
खुदा ने खुद कहा था तेरे जैसा कोई अक्लमंद नहीं होगा। चलो उसके रिकॉर्ड तो नहीं टूटे अक्लमंदी के, मगर बरगश्ता वो अजीब तरीके से हुआ। ये झाड़ियाँ, अच्छा झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जी, आगे पढ़े, जो कलाम को सुनता है, ये कलाम को गहरा सुनता है और दुनिया की गहरा समझता है, गहरा अमल करता है, मगर बड़े सालों बाद दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है, उस कलाम को दबा दो जी। तीसरा छट्टा भी गया, आपने कहना है गया। पहला छट्टा, दूसरा छट्टा गया और तीसरा छट्टा भी गया थोड़े सालों बाद है। जरा ध्यान से, सारे शागिर्दों को कह रहा हूं, यहाँ तो शागिर्दों जो बड़े गहरे रूहानी ना फयाज साहब, ये तीसरा छट्टा गहरे लोगों का ते गहरे लोग भी थरू के ले जाता ते होशियारी नाल डरते रहना, कांपते रहना, खुदा के साथ वफादार रहना, चलते रहना। दौलत का फरेब है और किदा फरेब है जी, दुनिया की फिक्र। और आगे क्या लिखा है, उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह एंड थे वही। लिहाजा ये रूहानी लोग जो होते हैं ये काफ़ी देर चलते रहते हैं, चलती रहती हैं, बेटियां भी बेटे भी, मगर अच्छी ज़मीन बनो। चौथा छट्टा बोना कहना जिंदाबाद, चौथा छट्टा, चौथा ग्रुप जिंदाबाद। ये नहीं जे हेलते किधरे, ये कहते हैं अरे पावें जेकर हड़ भी आवे नाले पानी करन शोर। शैताना तेरा नहीं है थे जोर चल रहा है। चौथा छठा जो था वो लिखा है अच्छी ज़मीन पर गिरा और जो फले और 30 गुना 60 गुना 100 गुना क्या लाए, फल लाए। आइए अपनी आंखें बंद करें। चश्मे से